नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और हकीकत और इसके बारे में जो अहम बातें हैं इंशाअल्लाह उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2-3 चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल माइदा में फ़रमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला इसमें फ़रमाते हैं कि आज मैंने तुम पर अपना दीन जो है मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए ये पसंद किया कि तुम्हारा दीन, तुम्हारा तरीक़ा ज़िंदगी जो है वो इस्लाम ही हो। रवायात से मालूम होता है कि ये उन आयात में से है जो यानी आखिरी आयत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और ये भी खुतबा हज्जतुल विदा का मौका था। और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक कि उस वक्त हम अरफ़ा के मैदान में थे जब ये आयत जो है वो नाजिल हुई। और ये इतनी खूबसूरत आयत है कि इस पर यहूदियों ने ख़ुद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि ये आयत अगर हम पर नाजिल होती तो हम इसे ईद का दिन बनाते, क्योंकि इसमें तकमील दीन, इत्माम नेमत और इस्लाम को पसंदीदा दीन जो है वो करार दिया गया। फिर अल्लाह ताला कुरान में ये भी फ़रमाते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक तरीक़ा ज़िंदगी जो अल्लाह के नज़दीक है वो इस्लाम ही का है। और फिर ये भी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई और दीन, कोई और तरीक़ा या रास्ता पसंद करता है या तलाश करना चाहता है तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से फिर हमें ये बात समझ आती है कि दीन जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया वो दीन इस्लाम ही था, और यही दीन हर नबी का था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन के बारे में लोगों को दावत देते रहे वो दीन इस्लाम ही था। और हर वो बंदा जो अपने नबी की पैरवी करता रहा, उस ज़माने में रहा और उसने बाद वाले नबी की भी तस्दीक की, तो उसका नाम अल्लाह ने मुस्लिम ही करार दिया। अल्लाह को यही नाम पसंद है। और फिर ये भी जहन में रखें कि वो दीन जिसको अल्लाह ने पसंद किया उसकी तकमील प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो गोया आज से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दीन को मुकम्मल कर दिया। जो बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा गए, उसके बाद उसमें किसी किस्म की ना इजाफ़ा किया जा सकता है, ना ही कोई कमी जो है वो की जा सकती है। और वो शरीयत जो है किसी सूरत अब तब्दील नहीं हो सकती। क़यामत तक आने वाले लोग अगर उसी शरीयत को फ़ॉलो करेंगे तो तब ही हमारी निजात भी हो सकती है, और इसके अलावा निजात जो है वो मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी ने इस दीन में इजाफ़ा किया या कोई कमी की तो ये उसका अपना फ़ेल होगा। और इसके बारे में अगर कोई उस शख्स की बात के ऊपर अमल करेगा तो ज़ाहिर है कि वो एक मन माना या जग माना दीन तो हो सकता है, लेकिन वो दीन नहीं हो सकता जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम जो महीना अब आने ही वाला है और शुरू होने वाला है, इस महीने की फ़जीलत क्या है और इस महीने की हकीकत और अहमियत जो है वो क्या है। सबसे पहले आप देखें कि मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। इस्लामी महीने का नाम है, और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये वो महीना है जिस महीने की हुर्मत है और इसको यानी हराम किया गया है, यानी इसमें कोई भी गलत काम या किसी किस्म का फ़साद मचाना जो है वो हराम किया गया है। ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है। और दूसरी बात इस हवाले से ये देखें कि सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम,
کہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ان مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں اس وقت سے یہ 12 مہینے ہی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 4 حرام مہینے ہیں، اور ان حرام مہینوں میں پھر اللہ رب العالمین نے کیا کرنے کا حکم دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں تم اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم نہ کرو، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، کہ یہی درست دین ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو اللہ رب العالمین نے صرف ایک قاعدہ بتایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مہینے حرام ہیں، اور دیکھیں کہ صرف قرآن کو ہم اگر دیکھیں گے تو اس وقت تک قرآن کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم اس کو صحیح طرح سے تفصیل نہ اس کی دیکھ لیں۔ اب اس میں جو 4 مہینے حرام ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں کی تفصیل بتائی، اس میں 3 تو پہ در پہ آتے ہیں اور وہ گزر بھی چکے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحج اور پھر محرم، یہ 3 مہینے پہ در پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ جو ہے، یہ 4 مہینے حرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں بتائے گئے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اس سے ذوالقعدہ کی فضیلت بھی ہم نے ان سارے مہینوں کی اصل میں فضیلت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جنگ و جدال، کسی قسم کا ظلم جو ہے نہ تو انسان کو اپنے اوپر کرنا ہے نہ ہی کسی اور کے اوپر کرنا ہے، اور ظلم سے مراد جو ہے اس کا ظاہری، اور اگر ہم مادی اور معنوی مطلب لیں تو ظاہری مطلب یا مادی معنی تو یہ ہے کہ یعنی ظاہری طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو کسی حساب سے اپنے ہاتھ اور زبان سے جو ہے نقصان نہیں پہنچانا، اور معنوی مطلب لیں تو ظلم سے مراد گناہ بھی ہے۔ تو ان مہینوں میں ویسے تو ہر مہینے میں ہی اللہ نے اس ظلم کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، لیکن کچھ دن خاص ہو جاتے ہیں، کچھ گھڑیاں خاص ہو جاتی ہیں، اور ان کی خاص اہمیت کے پیش نظر ان کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان میں اگر کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اسی طرح اگر کوئی برا عمل کریں گے تو اس کا زیادہ نقصان اور زیادہ گناہ بھی ملے گا۔ تو اسی لیے ان مہینوں میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، یہ شعائر، یہ ہمارے اسلامی شعائر میں سے بھی ہے، اور ان تینوں مہینوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ افضل الصیام بعد الرمضان فی شہر اللہ الحرام، کہ سب سے زیادہ بہترین یعنی افضل جو روزے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد جو ہیں یہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس میں جو اس حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے محرم کے ساتھ، اس کو شہر اللہ کہا گیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافت جو ہے تعظیم کی بنا پر کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا۔ تو جو چیز جس کے ساتھ نسبت اس کی قرار پا جاتی ہے اس حوالے سے اس کی تعظیم میں اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے مسجدیں تو ساری ہی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ یعنی اللہ نے اس کو اپنا کعبہ، اپنی مسجد جو ہے وہ قرار دیا، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر تیسری فضیلت اگر ہم اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جس طرح دوسرے نیک عمل کرنے ہیں اسی طرح سے روزہ رکھنا جو ہے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جو ہے وہ قرار دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس مہینے میں تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی مہینے میں پسندیدہ روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نفلی روزوں کا مہینہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں، بلکہ جتنے بھی انسان آسانی سے رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے۔ اور اس کی چوتھی فضیلت یہ ملتی ہے کہ اس میں وہ خاص دن آتا ہے جس دن کو عاشورہ
یعنی 10 محرم کا دن آتا ہے، اور اس مہینے کے روزے کی فضیلت جو ہے حدیث سے ثابت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ انسان کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ کا کفارہ جو ہے بن جاتا ہے۔ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، تو ہم اس خوشی میں جو ہے یہ دن جو ہے ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا شکرانے کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت موسیٰ چونکہ میرے بھائی تھے، پیغمبر تھے، تو پیغمبر ہونے کے ناطے میں اور ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب تک یہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ روزہ ایک طرح سے فرض روزے کی طرح رکھا جاتا تھا، اور سب ہی اس کا بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتی تھیں، اور کوئی کھلونا یا کوئی ایسی چیز ان کو بہلانے کے لیے دے دیا کرتی تھیں تاکہ وہ بھی یہ روزہ جو ہے رکھیں۔ لیکن جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کہا کہ یہ نفلی روزہ ہے، اب جو چاہے رکھنا چاہے تو اس کو رکھ لے، لیکن فرض کی طرح اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ یہودی تو اس دن کو ایک قومی تہوار کے طور پر بھی منایا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات پہننے کا حکم دیتے، اور جوش و خروش اور جشن کی سی کیفیت ان کی ہوتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ اس بارے میں کہا کہ آپ تو ہمیں ہمیشہ یہودیوں کے افعال سے منع کرتے ہیں، کہ ان سے مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اپنا دین اسلام کو جو ہے بدل ڈالا تھا، اس کتاب اللہ کے احکام کو بدل ڈالا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ تو پھر جب صحابہ کرام نے یہ یاد دلایا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمیں یہودیوں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، تو اگر 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ بھی مسلم کی روایت موجود ہے۔ لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 اور 10 کا روزہ نہیں رکھا، صرف 10 محرم ہی کا روزہ رکھا، لیکن ہمارے لیے یہ اسوہ اور یہ سنت چھوڑ گئے کہ ہم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، یعنی اس اصل روزہ تو 10 کا ہی ہے، اور یہ 10 کا روزہ ہی شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو کوئی 4000 پہلے کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے سے یہ روزہ جو ہے رکھا جا رہا ہے۔ خوشی کے موقع پر ہی بنی اسرائیل جو ہے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس روزے کی اور پھر یہ شکرانے کا دن ہے، تو اس حوالے سے پھر ہمیں محرم الحرام کی یہ بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارا دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات پوری مکمل ہو چکی تھی، شریعت بن چکی ہوئی تھی۔ اس دن کو عاشورہ کے دن کو خوشی کے طور پر جو ہے منایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اور کوئی اور روایت ہمیں اس کے حوالے سے اور نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اس دن کو شکرانے کے طور پر، لیکن شکرانے کے طور پر جو ہے روزہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حتیٰ کہ یہودیوں نے بھی روزہ ہی اس کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو روزہ، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ روزہ ابن آدم کے تمام اعمال جو ہیں اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا جو ہے وہ دوں گا۔ اور پھر دیکھیں کہ نفلی روزوں کے حوالے سے پہلے بھی ہم اس حدیث کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی دوبارہ سے ہم دہرا لیتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ جو ہے، نفلی روزہ جو ہے، انسان کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ روزہ جو ہے
ایک سال کے انسان کے گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ جو ہے بن جاتا ہے۔ اس لیے پورے ذوق و شوق سے اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں، اور حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ 9 اور 10 چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو افضل تو یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملایا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے 9 محرم کو نہ رکھ سکیں تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو سکے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن چونکہ اصل روزہ تو 10 ہی کا ہے، اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت کوئی بندہ نہ تو 9 کے ساتھ ملا سکے نہ ہی 11 کو ملا سکے، تو اگر اس نے 10 کا بھی خالی رکھ لیا ہے تو بہرحال وہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، کیونکہ اصل روزہ تو 10 محرم ہی کا ہے اور وہ اس کو اس کا ثواب تو ضرور ہی مل جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے یہ حکم جو ہیں وہ چھوڑ گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسلامی مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت موسیٰ اشعری نے 17 ہجری میں جب یہ سلطنت جو ہے بہت وسیع ہو گئی اور اس میں بہت سے معاملات طے کرنے پڑتے تھے اور مہینوں کی تعداد اور اس حوالے سے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ سال کے مہینوں کو متعین کیا، اور پھر اس حوالے سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہجرت جو تھی وہ ذی الحج کے آخر میں ہجرت ہوئی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اب اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کو قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ہجرت کے حوالے سے اس کا تعین جو ہے وہ کیا گیا۔ تو پھر اس طرح سے گویا کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہے محرم سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اسلامی یعنی انسان کے اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے سے ہوئی، اور اس حرمت والے مہینے سے جو ابتدا کی گئی یہ اللہ کی تقدیر کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم اور ان کی جو مطلب جو ان کی اہمیت ہے اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، انہوں نے اس مہینے سے اس کا آغاز کیا، تو سال کی ابتدا بھی حرمت سے ہوئی، اور پھر سال کے آخر جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ، اور ذی الحج کا مہینہ بھی حرام مہینوں میں سے ہے، اور ان مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے ہر طرح کے جنگ و جدال سے جو ہے منع کیا ہے۔ تو گویا جب سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے، تو درمیان میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ امن کا ہی سال رہنا چاہیے، اور اس میں آغاز میں انسان جب اس چیز کا عہد کرے گا کہ ہم نے اس سال کو ایک امن اور احترام کے حساب سے منانا ہے، اور پورے شعور کے ساتھ جب اس مہینے میں اس کی تقدیس اور اس کی حرمت کا خیال رکھے گا، تو ایک باشعور مسلمان کبھی بھی پورا سال فساد یا خون ریزی کرنے کی جرت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے یہی چیز سمجھ آتی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن ہشام سے یہ روایت ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہوتا یا سال کا آغاز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس دعا میں اتنا خوبصورت مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند کو دیکھ کر یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرو کہ اللہ اس چاند کو ایمان، اسلام اور امن کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ تو یہ دعا جب ایک شعوری طور پر مسلمان کرے گا تو وہ ہر طرح کے فساد سے ضرور ہی بچے گا، اور صحیح طور پر ان سارے چیزوں میں امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ اور یہی پیغام محبت جو ہے یہ اسلامی مہینہ ہمیں دیتا ہے، اور خوشی کا ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ گویا یہ مہینہ جو ہے خوش قسمت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی دوسری جو منسوب روایات ہیں ان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔